नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सभी खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। हमने अब तक जो तख्ती पढ़ी है, तख्ती नंबर 3 हरकत, वो आपकी लास्ट क्लास में कंप्लीट हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। आज की क्लास में हम तख्ती नंबर 4 हुरूफ मद्दा ये शुरू करने वाले हैं और ये आपके लिए एक थोड़ा नया सबक है, तो आप इसको बड़े ध्यान से सुनेंगे क्योंकि हुरूफ मद्दा भी 3 तख्तियों में कंप्लीट होगा, यानी उसके भी 3 सब पार्ट्स होंगे आपके। जैसे आपके तख्ती नंबर 3 के भी 3 हिस्से थे ना, ज़बर, ज़ेर और पेश का सबक। तो इसमें भी आपको 3 सबक मिलेंगे, 3 असबाक हैं आपके। तो उनको समझने के लिए आपको ये शुरुआती क्लास समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम बिला ताख़िर स्टार्ट करते हैं। तख्ती नंबर 4 हुरूफ मद्दा। सबसे पहले आप तअव्वुज़ और तस्मिया को बेहतरीन तरीके से अदा करने की कोशिश करेंगे। मैं एक बार यहाँ पर दोहराती हूँ, आप भी साथ-साथ पढ़िए। तअव्वुज़ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तस्मिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 4 हुरूफ मद्दा। हुरूफ मद्दा 3 हैं, अलिफ या वाव। इनको थोड़ा खींच कर पढ़ें। यहाँ तक आपको हर तख्ती में बोलना है, यानी आपको अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा तीनों तख्तियों को पढ़ते हुए ये लाइन आपको दोहरानी है। हुरूफ मद्दा 3 हैं, अलिफ या वाव, इनको थोड़ा खींच कर पढ़ें। अब यहाँ पर पहली जो आपको मद्दा समझाया गया है वो कौन सा है? अलिफ मद्दा। तो आपको अगर पूछा जाए अलिफ मद्दा किसे कहते हैं तो आप कैसे पहचानेंगे? उसके बारे में ब्रैकेट में यहाँ लिखा हुआ है, आप ये कायदे में देखिए। अलिफ जिससे पहले ज़बर हो, यानी आपको एक अलिफ मिलेगा और उससे पहले वाले हर्फ पर ज़बर मिलेगा, तो आप समझ जाएंगे कि ये अलिफ मद्दा है। और ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपको टेस्ट में भी पूछे जाते हैं और आपको इससे ये भी मालूम होता है कि हम इस हर्फ को हुरूफ मद्दा के साथ है तो कैसे अदा करेंगे। ठीक है, अगर आप हुरूफ मद्दा और हरकत का फ़र्क अच्छे से समझ जाते हैं तो आपको तिलावत में बहुत आसानी होती है। तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि अलिफ जिससे पहले ज़बर लगा हो उसको हम अलिफ मद्दा कहते हैं। देखिए यहाँ पर नीचे आपको लिखा हुआ है प्रैक्टिस के लिए, हमज़ा अलिफ ज़बर आ, इसको हम 2 हरकत खींच कर पढ़ते हैं। ठीक है, अब आपको मालूम नहीं होगा कि हरकत किसे, 2 हरकत का मतलब क्या होगा। 2 हरकत खींच कर पढ़ने का मतलब है कि आप अपनी 2 फिंगर्स को बंद करेंगे, मतलब 1 बाई 1 करके। आप पहले एक फिंगर को बंद करेंगे, फिर दूसरी को बंद करेंगे, फिर एक को खोलेंगे, दूसरी को खोलेंगे। यानी आपको जितना वक्त 2 फिंगर्स को बंद करने और खोलने में लगता है उसको हम 2 हरकत कहेंगे। समझे आप? यानी आप इसको सेकंड्स से भी कोरिलेट कर सकते हैं, यानी 2 सेकंड्स तक का टाइम आपको लगेगा अगर आप अलिफ मद्दा पढ़ रहे हैं तो। तो आप इसको अंदाज़न समझ सकते हैं। आप अपनी 2 फिंगर्स को बंद करिए फटाफट से और 2 फिंगर्स को खोलिए जितना तक आप हमज़ा अलिफ ज़बर आ बोल रहे हैं। ठीक है? हमज़ा अलिफ ज़बर आ, हमज़ा अलिफ ज़बर आ। प्रैक्टिस करिए आप अपने फिंगर्स के साथ तो आपको समझ में आ जाएगा कितना खींचना है। हमज़ा अलिफ ज़बर आ, बा अलिफ ज़बर बा। अब आपने यहाँ पर कैसे पहचाना कि ये अलिफ मद्दा है? देखिए यहाँ पर बा अलिफ ज़बर बा में एक अलिफ लिखा है बा के बाद और उस अलिफ से पहले ज़बर है बा पर। ठीक है, यानी अलिफ जिससे पहले ज़बर हो यहाँ पर वो अलिफ मद्दा बना है, तो हम इसको 2 हरकत खींच कर पढ़ेंगे। तो आपको ये क्वेश्चन नोट कर लेने हैं जो मैं बोल रही हूँ आपको। ये क्वेश्चन बन सकते हैं आपके टेस्ट में। हुरूफ मद्दा कितने हैं और कौन से हैं? तो आप बताएंगे हुरूफ मद्दा 3 हैं, अलिफ, या और वाव। ठीक है, फिर क्वेश्चन बन सकता है क्या हुरूफ मद्दा को आप किस तरह से पढ़ेंगे? तो आप बताएंगे कि हम हुरूफ मद्दा को थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे। फिर मैं पूछ सकती हूँ कि आप हुरूफ मद्दा को कितना खींच कर पढ़ेंगे? तो आप बोलेंगे हम हुरूफ मद्दा को 2 हरकत खींच कर पढ़ेंगे। ठीक है, 2 हरकत खींच कर पढ़ेंगे। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस ये आपको हर्फ याद रखना है कि आप 2 हरकत खींच कर पढ़ेंगे। ठीक है, 2 हरकत आपको खुद ब खुद समझ आ गया होगा अभी तक कि हमने जो मैंने आपको समझाया कितना वक्त लगता है 2 हरकत का माना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बा अलिफ ज़बर बा। इसी तरह से आप आगे के कलिमात जो हैं उनको रवानगी से पढ़ेंगे। ता, सा, जा, हा, खा, दा, ज़ा।
مخارج اور صفات کو ہمیشہ دھیان رکھیے، جب بھی آپ کسی تختی میں پڑھتے ہیں تو آپ اس کے مخارج اور صفات کو ضرور یاد رکھیں گے. جیسے یہاں پر ہم نے ذال کو نرمی سے پڑھا ہے، اس کی صفات کھوئی نہیں ہے بلکہ اس کی صفات کو اس کے ساتھ ادا کیا ہے، اور اس پر الف مدہ آ گیا ہے تو اس کو ہم کھینچ کر بھی پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ذا ذا را را، یہاں پر بھی را کی صفات کیا ہے کہ جب را پر زبر ہو تو ہم اس کو پر پڑھتے ہیں، تو یہاں را پر جب الف مدہ ہوگا تب بھی ہم اس کو پر پڑھیں گے کیونکہ الف سے پہلے را پر زبر ہے. را الف زبر را. زا کو آپ سختی سے پڑھیں گے لیکن باریک پڑھیں گے، زوا نہیں پڑھنا. بہت سارے اسٹوڈنٹس اس میں مسٹیک کر رہے ہیں کہ وہ زا کو زوا پڑھ رہے ہیں. زوا نہیں پڑھا جاتا، زا پڑھا جائے گا. آپ کے ہونٹ پھیلے رہیں گے. زا سا شا صا ضا طا ظا ع غا فا قا کا لا ما نا وا ہا یا. ٹھیک ہے. تو آپ اس طرح 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے. اس کے بعد آپ کو مشق سمجھاتی ہوں، آپ دھیان سے سمجھیں گے. مشق میں ہم جس طرح سے زبر زیر پیش کی مشق کو تجوید کے رولز کے ساتھ سمجھا تھا ہر کلمے کو، اسی طرح ہم یہاں پر بھی مشق کو پہچان کر اس میں کون سا حروف مدہ لگا ہے، کون سے حرف پر حرکت ہے، یہ پہچاننا بہت ضروری ہے. اب سے آپ کا تھوڑا سا مشکل کام شروع ہوتا ہے. مشکل بھی نہیں کہوں گی، تھوڑا نیا کام آپ کو یہاں پر ملے گا کہ آپ کو فرق کرنا آنا چاہیے کس کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے اور کس کو ہم جلدی پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو اس میں پہلا آپ کلمہ دیکھیے، زادہ. زادہ یہ لکھا ہے. تو آپ نے کیسے پہچانا کہ ہم زا کو کھینچ کر پڑھیں گے؟ آپ نے پہچانا کہ الف لکھا ہے اور اس سے پہلے والے حرف زا پر زبر کی حرکت ہے، یعنی الف جس سے پہلے زبر ہو وہ یہاں پر الف مدہ بن رہا ہے، تو اس لیے ہم زا کو کھینچ کر پڑھ رہے ہیں 2 حرکات. زا دا دا. دال کو ہم جلدی پڑھ رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ دال پر حرکت ہے. زادہ زادہ. خوف خوف. اب آپ مجھے بتائیے اس میں کہ کون سے حرف پر الف مدہ ہے؟ ہاں، جنہوں نے خواہ بولا ہے وہ بالکل صحیح ہے. خواہ پر الف مدہ ہے تو اس کو 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے. فا پر حرکت ہے اس لیے فا کو جلدی پڑھیں گے. خوف. لیکن خواہ کے مخارج اور صفات کو دھیان رکھنا ہے. خواہ کو حلق سے ادا کرتے ہیں اور موٹا پڑھتے ہیں. خوف خوف. اس کے بعد ہے تابا. تا پر الف مدہ ہے، 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے. با پر حرکت ہے، جلدی پڑھیں گے. تابا. اور آپ سبھی اسٹوڈنٹس اس بات کا خیال رکھیے کہ جب میں کلاس میں آپ سے سنتی ہوں تو بہت سارے اسٹوڈنٹس الگ الگ طریقے سے کچھ بھی بول دیتے ہیں، اس طرح آپ کو نہیں سنانا ہے. جب آپ کو یہاں ایک ایک کلمے کا سمجھایا جا رہا ہے کس طرح سے آپ کو بتانا ہے تجوید کے رولز، تو آپ اسی طرح سے اس کو یاد کر لیجئے. تا پر الف مدہ ہے، اس کو 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے. با پر حرکت ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے. تابا. آپ کو سیم اسی طرح سے بتانا ہوگا سارے کلمات میں. ٹھیک ہے. آگے دیکھیے جاہدہ. تو آپ کیا بتائیں گے؟ جیم پر الف مدہ ہے، اس کو 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے. ہا پر حرکت ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے. دال پر بھی حرکت ہے، اس کو بھی جلدی پڑھیں گے. یعنی ہم کس طرح پڑھیں گے؟ جاہدہ. اور یہ ہا جو ہے وہ سینے کی طرف سے ادا ہونے والی ہا ہے، اس لیے آپ حلق کے درمیانی حصے سے نہیں ادا کریں گے. یہ چھوٹی ہا ہے. جاہدہ ہدا اس طرح سے بولیں گے، نارمل ہا جیسی آواز. جاہدہ. اس کے بعد ہے حاسب. حاسب. ہا پر الف مدہ ہے، 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے. سین پر حرکت جلدی پڑھیں گے. با پر بھی حرکت جلدی پڑھیں گے اور ہا کو حلق سے ادا کریں گے. حاسب حاسب حاسب. جناح جناح. جیم پر حرکت جلدی پڑھیں گے. نون پر الف مدہ ہے، 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے. ہا پر حرکت ہے، جلدی پڑھیں گے اور ہا کو حلق سے ادا کریں گے. جناح جناح جناح. اس طرح سے آپ کو سمجھانا ہے. چلیے اب نیکسٹ کلمہ جو ہے اس میں آپ خود سے سمجھ کر بولیے. پہلے آپ خود سمجھ کر بولیے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں آپ کو کتنا آ رہا ہے. ہاں تو سنیے اب آپ. شین پر الف مدہ ہے، اس کو ہم 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے. را پر حرکت ہے، اس کو ہم جلدی پڑھیں گے اور پر پڑھیں گے. با پر بھی حرکت ہے، اس کو ہم جلدی پڑھیں گے. شارب شارب شارب. فراغ. فا پر حرکت جلدی پڑھیں گے. را پر الف مدہ ہے، 2 حرکات کھینچ کر پر پڑھیں گے. غین پر حرکت ہے، جلدی پڑھیں گے اور پر پڑھیں گے. فراغ فراغ فراغ. اس کے بعد ہے
خادع خادع، خوا پر الف مدہ ہے، 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے اور خوا کو حلق سے ادا کریں گے، بھاری پڑھیں گے۔ دال پر حرکتیں جلدی پڑھیں گے اور عین پر بھی حرکتیں، اس کو بھی جلدی پڑھیں گے، لیکن عین کو حلق سے بھی ادا کریں گے۔ خادع، یہاں پر آپ کو عین کے مخرج کو بہت اچھے سے ادا کرنا ہے، خادع خادع۔ اس کے بعد ہے قاتل قاتل، قاف کے مخرج کو آپ اچھے سے ادا کریں گے، بڑی قاف ہے اور اس پر الف مدہ ہے، 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے۔ تا اور لام پر حرکت ہے اور باریک ہیں دونوں، تو ان کو باریک پڑھیں گے۔ قاتل، قاف کو آپ پر بھی پڑھیں گے، قاتل قاتل۔ صابر صابر، یہاں پر آپ کو تھوڑا سا محنت کر کے بولنا پڑے گا، کیونکہ دیکھیے شروع کا حرف جو ہے صاد، وہ حروف مستعلیہ میں سے ہیں۔ حروف مستعلیہ جو ہم نے 7 پڑھے تھے، خصہ، ضغطن اور قذ، ان میں سے ہے صاد، تو ہم صاد کو بھاری پڑھیں گے اور اس پر الف مدہ ہے، 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے۔ لیکن اس کے بعد والا حرف باریک ہے، با، تو با کو پڑھتے ہوئے آپ کے ہونٹ پھیل جائیں گے۔ اس کے بعد تیسرا کلمہ جو ہے وہ پھر سے پر کلمہ آ گیا ہے، تو آپ را کو پھر سے بھاری پڑھیں گے، یعنی آپ کے لپس کی پوزیشن پھر سے چینج ہو جائے گی۔ تو جو آپ کی صاد میں لپس کی پوزیشن تھی، کچھ اسی طرح سے را میں رہے گی، لیکن با میں چینج ہو کر باریک ہو جائے گا، تو آپ اس کو اس طرح سے ادا کریں گے، صابر صابر۔ با پر آپ کی آواز باریک آنی چاہیے اور را پر بھاری آنی چاہیے اور صاد پر بھی۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ آپ ایک ساتھ میں اس کو نہیں بول پائیں گے، آپ کو اپنے لپس کا دھیان رکھنا ہوگا کہ کس طرح سے آپ مخارج کو ادا کر رہے ہیں، صفات اس کی ادا کر رہے ہیں۔ تو آپ ایسے پڑھیں گے، صابر صابر صابر۔ اس کے بعد ہے تعال تعال، تا پر حرکتیں جلدی پڑھیں گے اور عین پر الف مدہ ہے، 2 حرکات کھینچ کر حلق سے ادا کریں گے۔ لام پر حرکتیں جلدی پڑھیں گے، تعال تعال تعال۔ آئیے اب ہم اس کو مشق کو روانگی کے ساتھ پڑھتے ہیں، آپ بھی ساتھ ساتھ پریکٹس کریے، محنت کیجیے اور یاد کیجیے، تبھی آپ آگے بڑھ پائیں گے، اور پیچھے کا بھی آپ ریویژن کرتے رہیے۔ چلیے ہم ایک بار اس کو دہرا کر پڑھتے ہیں۔ زاد، خاف، تاب، جاہد، حاسب، جناح، شارب، فراغ، خادع، قاتل، صابر، تعال۔ ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو ساری باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ ایک بار پھر سے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کن چیزوں کا آپ کو ضرور دھیان رکھنا ہے۔ دیکھیے، آپ کو یاد رکھنا ہے کہ حروف مدہ 3 ہیں، الف، یا اور واو، یعنی ان حرف کے ہونے پر ہم دیکھیں گے کہ کون سا مد ہو رہا ہے، تبھی ہم اس کو اچھے سے ادا کریں گے، جو بھی ہم کلمات دیکھیں گے لکھا ہوا۔ تو آپ کو یاد رکھنا ہے حروف مدہ 3 ہیں، الف، یا، واو، ان کو 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں۔ اب ہم الف مدہ کے بارے میں پوچھیں گے تو آپ کو بتانا ہے، الف جس سے پہلے زبر ہو اسے الف مدہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو مشق میں تجوید کے رولز کا بہت خیال رکھتے ہوئے سنانا ہے، جس طرح میں کلاس میں آپ سے سمجھا رہی ہوں نا آپ کو، اسی طرح آپ مجھے لائیو کلاس میں سنائیں گے۔ زا پر الف مدہ ہے، اس کو 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے، دال پر حرکت، اس کو جلدی پڑھیں گے، اس طرح سے آپ کو سمجھانا ہوگا، تبھی آپ کا جو ہے نا وہ سمجھ میں آئے گا کہ آپ لوگ اچھے سے ذہن لگا کر سمجھ رہے ہیں۔ ادروائز اگر آپ ایسے ہی خود سے کچھ بھی بول دیتے ہیں یا آپ سمجھا ہی نہیں پا رہے ہیں، تو اس کا صاف مطلب ظاہر ہو جاتا ہے کہ آپ لوگ نہ تو کلاس کو دھیان سے سن رہے ہیں اور نہ ہی کوئی نوٹس پریپیئر کر رہے ہیں۔ تو یہ بات آپ پر ہے، اب لائیو کلاس کے لیے آپ پریپیئر ہو جائیے، اچھے سے آپ کو دھیان لگا کر پڑھنا ہوگا، کیونکہ آگے آگے تھوڑا اب ٹف ہوتا جائے گا۔ میں ٹف بھی نہیں کہہ سکتی ہوں، جیسے پیچھے بہت آسان تھا نا ابھی تک، زبر زیر پیش، اس سے تھوڑا نیا آپ کو سیکھنے کو ملے گا، تو اس لیے آپ کو تھوڑا دھیان لگانا پڑے گا اور پیچھے کی چیزیں بھی یاد رکھنی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ حرکات پڑھتے ہیں تو اس کو بھی یاد رکھنا ہوگا، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، ان کو ہم جلدی پڑھتے ہیں، تھوڑا بھی نہیں کھینچتے، لیکن یہاں پر اب کیا آ گیا ہے، حروف مدہ آ گئے ہیں، 3 ہیں جن کو ہم تھوڑا کھینچ کر پڑھتے ہیں، بلکہ 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے، تو وہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہوگا، تاکہ آپ جو بھی کلمات پڑھیں گے ان میں غلطی نہ ہو۔ آپ ایسا نہ کریں کہ آپ حرکات کو کھینچ دے رہے ہیں اور حروف مدہ کو جلدی پڑھ رہے ہیں، تو یہ الٹا رول ہو جائے گا، تو آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے۔ دونوں چیزوں کو، اور جو بھی آپ نے پہلے مخارج صفات سیکھے ہیں ان سب کو یاد رکھتے ہوئے آپ کو پڑھنا ہے، تبھی آپ مکمل اچھے طریقے سے پڑھ پائیں گے۔ تو چلیے یہیں تک کلاس کو ہم ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائیں، ہم سب کو بہترین طریقے سے سیکھنے اور سکھانے والے بنائیں، اور اس کے کلام کو بہترین طریقے سے قرأت کرنے والے بنائیں۔
اس پر عمل کرنے والے بنائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔